हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। उम्मीद की जा रही है कि कल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा अमल शुरू होगा। इतलात हैं कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की तरफ रवाना होने वाला है, और जब तक आप हमें देख रहे होंगे शायद इसकी तस्दीक हो चुकी भी हो, और आप देख रहे हों कि जेडी वेंस की क़यादत में एक काफ़िला रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ। तेहरान से पहले कुछ ऐसी इतलात आ रही थी कि वो शायद नहीं आएंगे, और वो बहुत सारे बयानात आ रहे थे कि हम अमरीकी दबाव कबूल नहीं करेंगे, और दबाव की हालत के अंदर खतरे थ्रेट के अंदर जो है हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन तेहरान से भी इतलात आना शुरू हुई है कि उनके काफ़िले भी चलेंगे, वफूद आएंगे गालिबाफ की क़यादत के अंदर, और होगा तो ज़रूर कुछ इस्लामाबाद में। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये सफारतकारी जो हो रही है, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को मलिया मेट कर देंगे, जो हम डील ऑफर कर रहे हैं अगर वो उसने कबूल ना की तो उसके शदीद जो है फिर उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। इस डिप्लोमेसी पे बात होगी, और एक बहुत ही ख़ास नैरेटिव, और ये जो हमारी सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी के अंदर छुपा हुआ है उसको भी ज़रा देखेंगे कि ये है क्या, कि ये पाकिस्तान कोई पहला अनोखा मुल्क है दुनिया के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारतकारी करवा रहा है, और इस्लामाबाद ने उसने मुकालमे का एक पूरा स्टेज तैयार किया। ये कोई पहला प्रोसेस नहीं है। ईरान और अमेरिका इससे पहले भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, और वो मुज़ाकरात कामयाब थे या नाकाम थे उसके ऊपर बात करेंगे, और वो ममालिक कौन थे जिन्होंने वैसी ही खिदमात पेश की जैसे कि आज पाकिस्तान करने जा रहा है। और ये दो पहलू, और फिर इसके बाद ज़ाहिर है कि नतीजा हम निकालेंगे कि माजी से हम सीख क्या सकते हैं, कि पाकिस्तान के पास वो कौन सी ऐसी लिवरेज है, अगर अवामी ज़बान में कहें कि ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को कामयाबी के करीब ले जाए, और इस कामयाबी की सूरत में क्या खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। आज ये है ज़ेरे बहस मौजू। और सबसे पहले ये देख लें कि वो कौन से ममालिक हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो कुछ और ममालिक ने भी ईरान और अमेरिका के दरमियान किए, और उनका नतीजा क्या। सबसे पहले तो हम बताते चलें कि जब ईरान में इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब आया तो उसके बाद एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था, और उसने अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को यकसर बदल के रख दिया था, और दो जो हलीफ कुव्वतें थी मुतहारब हो गई थी, वो था तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी का घेराव, और उस वक्त 54 जो अमरीकी सफारतकार थे उनको हॉस्टेज कर लिया गया था या गमाल बना लिया गया था 444 दिन। और ये पूरा क्राइसिस ख़त्म कैसे हुआ था, और इस क्राइसिस को ख़त्म करने में किस मुल्क ने सबकत ली थी, तो उसका नाम है अल्जीरिया। और ये आप स्लाइड के देख रहे होंगे कि ये जो अल्जीरिया ने प्रोसेस की थी और अल्जीर रिकॉर्ड हुआ था, वो हुआ था 1981 में। और ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हॉस्टेज क्राइसिस था वो बिल आखिर एक मुआहदे के ऊपर जाके ख़त्म हुआ, और उसके अंदर तमाम हॉस्टेज जो हैं वो रिलीज़ कर लिए गए। और फिर ये कि कुछ ऐसे मैकेनिज़्म भी बनाए गए कि अमेरिका ने कहा कि आज के बाद हम ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और अमेरिका ने ये भी माना कि वो जो उसके पूरे एसेट्स फ्रोज कर लिए गए हैं, मुंजमद कर लिए गए हैं, उनको भी अ, गैर मुंजमद कर दिया जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ये मोटे मोटे आउटकम थे जो हुए थे प्रोसेस के अंदर, इसको हम
کہتے ہیں کہ الجیر اکارڈز ہوئے تھے. جب یہ مذاکرات ہوئے تو اس میں کسی نتیجے پہ تو دونوں پہنچ گئے، لیکن یہ کہ دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہو گئیں اور ایران کے اندر مرگ بر امریکہ اور اس کے بعد مرگ بر اسرائیل کے نعرے گونجنے لگے. تو ایک نئی پرسیپشن بنی اور امریکہ جو ہے ایران کا سب سے بڑا دشمن بنا. اور یہ بہت اہم الجیر ریکارڈز ہے جس نے کم از کم ایک بڑے کرائسس کو جو ہے وہ ختم کیا تھا. اور اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ریگن نے جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ کریڈٹ لیا تھا. اور یہی نہیں، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عمان جو ابھی جس نے اس جنگ سے پہلے جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اس سے پہلے ایک پورے پروسیس کے اندر تھا، اور امریکہ اور ایران کے درمیان سفارت کاری چل رہی تھی نیوکلیر پروگرام کو لے کے، لیکن وہ کلیپس ہو گئی. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ عمان ہی کیوں امریکہ اور ایران نے چنا؟ کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے. عمان اس سے پہلے ایک کامیاب ڈپلومیٹک ایفرٹ کر چکا ہوا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. اور ذرا یہ دیکھیے سلائیڈ کے اندر کہ یہ جو 2012 سے لے کے 2015 تک ایک پورا خفیہ پروسیس چلا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا. اس سے ہمیں یہ بھی تو سبق لینا چاہیے کہ بعض دفعہ سفارت کاری اگر خفیہ ہو، اس کو منظر عام پہ نہ لے کے آئیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ زیادہ اچھے پروڈکٹیو ہوتے ہیں. اور عمان نے یہی کیا. سلطان بن قابوس نے کہا کہ ہم یہ پروسیس کو لے کے چلیں گے. مسقط کے اندر پروسیس چلا. اوباما نے جو ہے وہ ایک پوری کوائٹ سپیس پرووائڈ کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا 2015 کے اندر امریکہ، ای یو اور یہ سب جو ایک نیوکلیر ایگریمنٹ کے قریب پہنچے، ڈیل کے قریب پہنچے، تو یہ اسی پروسیس کا نتیجہ تھا. اور یہ بڑا ایک کامیاب نتیجہ تھا. اور اس کے اندر جو ہے سب سے اہم سبق جو ہے کہ اس کے اندر عمان نے کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، اور اس نے اپنے ایمبیشنز کو جو ہے بہت ہی لو رکھا، اور اس کے اندر اپنے پبلک پروفائل کو بھی بڑا لو رکھا. اور اس کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا. اور تیسرا پروسیس جو ہے جس میں ایران اور امریکہ شامل رہے وہ بھی حال ہی کا ہے، جو 2017 سے 23 تک چل رہا تھا، جس کو آستانہ پروسیس کہتے ہیں، جو قازقستان میں ہوا. اور قازقستان نے جو ہے ہوسٹ کیا اور سسٹین کیا وینیو کو. انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کی تھی، اور یہ سیٹلمنٹ تھی سیریا کے ارد گرد، کانفلکٹ کے ارد گرد. اور اس میں یہ کئی رشیا اور امریکہ، ایران اور ترکی اس کے اندر شامل تھے، سیریا کی پارٹی شامل تھی. یہ اس کا آؤٹ کم تو کوئی اتنا سیریا کے اندر کوئی بہت امن تو قائم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی کانفلکٹ مینجمنٹ کا فریم ورک آ گیا تھا کہ سب کی جو ہے ڈومینز، ٹیریٹریز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئی تھیں. اور اگر ہم اس کا کوئی آؤٹ کم نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الجیر کے اکارڈ تھے اس کے اندر ہوا کیا. اس کا سب سے پہلا آؤٹ کم تو یہ تھا کہ 52 جو ہاسٹیج وہ ریلیز ہو گئے تھے، ڈپلومیٹس تھے، اور یہ کرائسس جو ہے ختم ہو گیا. پھر اس کا انسٹیٹیوشنل یعنی ایک طویل ایک پورا پروسیس جو ہے ادارہ جاتی، اس میں ایران اور امریکہ جو ہے وہ ایک لیگل ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے میکنزم کے اوپر تیار ہو گئے تھے. اگرچہ ڈیوریبل میکنزم تو لانگ ٹرم اس کے کوئی اتنے زیادہ نتائج نہیں نکلے تھے، لیکن یہ کہ یہ کم از کم ایک امیجیٹ خطرہ ٹل گیا تھا. اور اس میں اگرچہ ایک کنسٹرین یہ تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مخاصمت چلتی رہی، اور لیکن اس پروسیس نے جو الجیر کا اس سے سب سے اہم سبق یہ تھا کہ آپ کسی بھی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. اور الجیر کی اس میں پوری کی پوری انوالومنٹ تھی، جس کے لیے وہ پاکستان کے لیے بھی سبق کہیں نہ کہیں پہ ہے کہ انہوں نے پورا ایک میکنزم ڈپلومیسی کا ترتیب دیا. انہوں نے پوری شرائط دونوں طرف سے نیگوشیٹ کی اور دونوں فریقوں کو قریب لے کے آئے، اس کے ٹیمپلیٹ بنائے، میکنزمز ایوالو کیے. تو یہ پروسیس جو ہے وہ پہنچا اپنے کرائسس ریزولوشن کی طرف، اور یہ ڈپلومیسی کا ایک بڑا اہم تھا.
عمان کی جو فیسیلیٹیشن تھی سیکرٹ ٹاکس تھیں جیسا کہ ہم نے بتایا. اس میں جو ہے سب سے بڑا آؤٹ کم تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد قائم ہوا تھا، اور اتنی ہاسٹیلٹی جو 1979 سے چلی تھی وہ کہیں پہ جا کے اس کے رکنے کا تھمنے کے آثار نظر آنے شروع ہوئے تھے. اور ایران کے اندر بھی ایک خاص ایک پوری انتھوزیزم تھا کہ اب ایک نیا ایران ابھرے گا. پھر یہ بھی ہوا کہ یہ ایک جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے اوپر تو یہ پہنچ گئے. اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کی پائیداری بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھی. اس کے اندر نیگوسیشن سے پہلے ہی جو ہے وہ کامیابیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگ گئی تھیں، اور ڈپلومیٹک اوپننگ ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان. اور ایران عمان نے جو ہے اس میں اپنی ریپوٹیشن اور ایک ٹرسٹڈ انٹرمیڈیٹری سالس کے طور پہ منوائی تھی. اور اگرچہ یہ کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ اس کے اندر انیشلی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ امکانات پیدا کیے تھے کہ طویل مدتی معاہدہ ہو جائے، جو کہ بعد میں ہوا بھی. پھر جو قازقستان نے ڈپلومیسی کی تھی اس میں ڈی ایسکلیشن زون کریٹ کیے گئے تھے. سب کے علاقے طے ہو گئے تھے کہ جی یہ ترکی کا ہوگا، یہاں پہ یہ ایران کا ہوگا، یہ ترکی کا ہوگا، تو اور یہ والا ایریا جو ہے کردوں کا ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم اس کے اندر پروسیس تھا. اس میں بہت سارے نیگوشیشن کے راؤنڈ ہوئے تھے. یہ بھی بڑا اہم سبق ہے کہ یہ صرف ایک دو مذاکرات کی بات چیت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ چلتے رہے تھے. اگرچہ اسلام آباد کا جو پیس پروسیس ہے وہ امیجیٹ نوعیت کا ہے، کیونکہ یہ ایک جنگ کے خاتمے کے لیے ہے، اور وہ ایک پورا انٹرنل سیرین کرائسس کے کو مینج کرنے کے لیے تھا. لیکن بہرحال سبق تو موجود ہوتے ہیں. اور ڈپلومیٹک انفلوئنس جو ہے اس سے یو این سے جو ہے ریجنل پاور کی طرف چلا گیا تھا. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ بھی جو ہے وہ برڈن شفٹ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اسٹریٹجک ملٹری ریجن کے اندر. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا پروفائل جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے، اور کتنا وہ سٹریس جو ہے اس کا برداشت کر سکتا ہے. وہ ہمیں قازقستان کے اور الجیریا کے کہانی سے بالکل ملتا ہے. اگرچہ تینوں میں سے یہ بھی قازقستان کا بھی جو ہے وہ مینج کیا، کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکا تھا. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ اس میں رول ڈیفائن ہو گئے تھے رشیا، ٹرکی، ایران کے. اور قازقستان نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل ڈپلومیٹک پلیٹ فارم کے طور کے اوپر اسٹیبلش کیا تھا، اگرچہ ایک وہ بہت پائیدار یہ معاہدہ کرنے کے اندر جو ہے ناکام رہے. یہ بہرحال تینوں ماڈل ایسے تھے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایران نے اس میں اپنے موقف کو، اپنی ڈپلومیسی کو، جسے کہتے ہیں کہ صبر اسٹریٹجک، جس کو پرشین کے اندر انہوں نے اس کا نام دیا اس پوری ڈپلومیسی کو، وہ پورا ایک اسٹریٹجک پیشنس کا ماڈل تھا، جس میں دو ٹریک کی ریزسٹنس کا ماڈل بنایا گیا، جس میں انگیجمنٹ بھی ہوتی تھی. اور اس میں تھریڈ کو بھی ایران نے بھی استعمال کیا. ایک پریگمیٹک بیک چینل نیگوسیشن ایران نے ہمیشہ جو ہے وہ انٹیکٹ رکھے ہیں، اور اس کو ڈیزائن بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سروائیول کے لیے کیا. اور اس نے بڑے امپورٹنٹ جو ہیں مذاکرات کیے اور سفارتی فتوحات حاصل کی. یہ تمام چیزیں تو پاکستان کے لیے بڑی اہم ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ہوئیں، اور پاکستان اب سے کیا سیکھ سکتا ہے، اور کنسٹرینس کے اندر کیسے فیسیلیٹیشن کا رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ان تینوں جو پروسیسز ہوئے، کارڈز ہوئے، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ایک جو فریق ہے جو امریکہ، وہ ایک بہت ہی حاوی فریق ہے، اور وہ اپنی شرائط کے اوپر بہت چیزیں قبول کروانا چاہتا ہے. اور جو ایران ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک وار کا وکٹم ہے، اور اس نے بھی اپنے پورے مڈل پار، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کے جو کریڈینشلز تھے اور جو اس کی سٹرینث تھی، ان کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا. اس نے اس میٹرک وارفیئر
جو ہے کہ اس کو کیسے اس کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی، اس نے کیسے بنائے ہرمز کو جو ہے ایک ایسا چوک پوائنٹ بنایا کہ اس سے اپنی زیادہ سے زیادہ اسٹریٹجک لیوریج اس کو حاصل کر رہا ہے، اور وہ اریٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کو، اس کی پاور کو. تو اب اس میں مذاکرات کے درمیان میں ہے ایسا ملک جو امریکہ کے ساتھ جس کے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. یہ جو پروفائل ہے، یہ ظاہر ہے کہ باقی تین جو میڈیشن جنہوں نے کی، تین پروسیسز چلے تھے ایران امریکہ کے درمیان میں، اور قازقستان میں امریکہ جو ہے وہ ایک اہم فریق کے طور پہ تھا، لیکن ایک سائلنٹ ایکٹر کا رول اس نے زیادہ پلے کیا. سائلنٹ ایکٹر مین کہ اس نے کوئی بہت زیادہ اس پروسیس کے اندر مداخلت نہیں کی تھی، شامل بہرحال اس کے اندر وہ بالکل رہا. تو اب امریکہ کی جو پوری خارجہ پالیسی ہے، جیسے ایران کی ایک خارجہ پالیسی ہے، اور کیسے اس نے اپنے جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک اہداف اس نے حاصل کی ہیں اپنی اسمیٹرک وارفیئر کے ذریعے اور اسٹریٹجک پیشنس کے ذریعے. تو امریکہ کی طاقت جو ہے، اس کا جو پوسچر ہے، وہ گلوبل پروفائل ہے، وہ اس کی بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم ہے. اور اس کو جو امریکی اسکالرز، یورپین ویسٹرن اسکالر نے پوری ایک تاریخ ہے جس امریکہ کی ڈپلومیسی کی، وہ کیوبا سے لے کے اور لیبیا تک، جب انہوں نے پورا کرائسس برطانیہ کے ساتھ مل کے حل کیا تھا اور اس کو قریب قریب لے کے آئے تھے سولوشن کے، تو وہاں سے شروع ہو کے اب تک اس کے ایک کرسو جو ڈپلومیسی ہے، اس کو اس نے ہمیشہ سے فریم ورک کو استعمال کیا، یعنی طاقت کا تھریٹ بھی کہ ہم حملہ کریں گے اور ہم تباہ کریں گے. وہی ریٹرک جو ٹرمپ کر رہا ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر، اور یہ پہلے کی بھی جو جتنی امریکہ کے اندر رجیمز رہی ہیں وہ یہ کرتی رہی. اور اس کو جو ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی بھی کہا جاتا ہے، اور ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی اچھی ڈیل آفر کر رہے ہیں ایران کو، اس کو قبول کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اگر نہیں کیا تو ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا اس کا حشر کرتے ہیں. تو ذرا وہ سلائڈ دیکھ لیں جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی. اس میں اگر آپ چوتھے نمبر پہ دیکھیں گے کہ آڈین ٹارگیٹڈ سگنلنگ جو ہوتی ہے، یہ ایک بڑا کرٹیکل اس کے اندر فیکٹر ہے، اور امریکہ کے لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ وار کے لیے، کانفلکٹ کے لیے اس وقت پبلک اوپینین نہیں ہے، اور امریکہ کے اپنے امیج کا بھی ظاہر کہ مسئلہ ہے، انٹرنیشنلی بھی وہ بھی اس کی ریپوٹیشن جو ہے اسٹیک کے اوپر ہے. تو وہ پھر یہ جب اس قسم کی ریٹورک، یعنی کہ اس طرح کی بڑک بازی جب ٹرمپ کرتے ہیں، ان کی کیبنٹ کے لوگ کرتے ہیں، تو بنیادی طور کے اوپر وہ اس قسم کی پبلک ڈپلومیسی میں ہوتے ہیں. وہ جب میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنے عوام کو کہ ہم جھکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں، لیکن پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور امریکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی جو ہے یہ امریکہ اس کو کر چکا ہوا ہے. اور اس میں جو اب ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور پاکستان کے لیے سیکھنے کا جو موقع ہے، وہ کہ 5 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، 5 اس کے حصے ہوتے ہیں، پارٹ ہوتے ہیں، کمپوننٹ ہوتے ہیں اس اپروچ کے، جس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ اپروچ ڈپلومیسی، جو اس وقت چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پاکستان ہے اس کے اندر ثالث. اس میں آبجیکٹو اس کا سب سے پہلے کہ وہ آپ کیا اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ کسی کانفلکٹ کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کہاں پہ جا کے آپ کو پرسو ڈپلومیسی کو کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، کہاں پہ اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آنی. پھر یہ بھی کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور اگر آپ کی ڈیمانڈز لمیٹڈ ہوں تو پھر کانفلکٹ کو سالو کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اگر کہیں پہ یہ بہت زیادہ لیول پہ چلی جائیں، توقعات بہت زیادہ چلی جائیں، تو پھر اس کے کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ جو الجزائر نے جو کیا تھا، اس میں اس نے پورا ایک پریگمیٹک فریم ورک بنایا تھا، اس کے آبجیکٹیو ڈیفائن کیے تھے. اور یہی جو ہے وہ عمان نے کیا تھا کہ پورے آبجیکٹیوز کو اور ڈیمانڈ کا جو اسکوپ ہے، وہ شروع تو بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن اس کو پھر پریگمیٹک ڈومین کے اندر اس کو لے کے آئے تھے. پھر اس کے اندر یہ
کہ اپنی آپ کو ان مطالبات کو منوانے کے لیے انسٹرومنٹ کا کون سے استعمال کرتے ہیں. تھریٹ جو ہے وہ ایک اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ آپ ان کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دوسرے فریق کو بھی اتنا موقع دیں کہ وہ بھی اپنی جا کے آڈینس کو، اپنی پبلک کو یہ بتا سکے کہ وہ اس پورے جنگ کے اندر ہارا نہیں ہے اس مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، بلکہ اس نے بھی بہت زیادہ اس کے اندر گین کیا ہے. چینل جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان بڑا امپورٹنٹ چینل ہے اس وقت، اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت عمان کی جو ڈپلومیسی تھی، جو چینل تھا، وہ اتنا پبلک نہیں رہا تھا. اتنا پبلک ہو گیا کہ جو 2015 کے اکارڈ سے پہلے تھا اس سے بالکل نوعیت چینج ہو گئی تھی یہ جون کے بعد. اور یہ جب پورا پروسیس عمان نے لیڈ کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً یہ پورا پروسیس جو پہلے ایران نے بھی چاہا کہ عمان اس کے اندر آئے، امریکہ نے بھی چاہا، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے اس پروسیس کو لے کے چل چکا ہوا تھا اور دونوں ملکوں کو قریب لے کے آ چکا ہوا تھا. لیکن ایک ایلیمنٹ اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کے اندر سے اس کی ہائپ اتنی بن گئی کہ یہ اپنا جو عمان کی ثالثی کی جو ڈپلومیسی ہے، جو اس نے فریم ورک بنایا تھا، جو سیکریٹو ڈپلومیسی تھی، وہ بیک ڈور کی جو ڈپلومیسی تھی، وہ ایکسپوز ہو گئی. اور عمان جو ہے پھر اس میں کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا. ایک یہ اس کا اہم اس کا سبب تھا. ظاہر ہے کہ الجیریا جو ہے اس وقت بالکل اور حالات میں کے اندر ہے، اور جو اس وقت پاکستان کا پروفائل ہے 1979 80s کے اندر اس کا وہی پروفائل تھا. اور وہاں کی جو رجیم تھی وہ امریکہ کے اتنی ہی قریب تھی جتنی پاکستان تھی. لیکن پاکستان کا جو سٹیک تھا وہ ایک نئے نئے تعلقات عرب ورلڈ کے ساتھ اور افغان سوویت وار کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایران کا ٹرسٹ اس وقت نہیں تھا. اور جو خامنائی کی جو پوری رجیم آئی تھی وہ بڑی بدگمان تھی پاکستان کے بارے کے اندر، اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں. اور ان کے جہاں پہ مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے تھے، درمیان میں کہیں مرگ بر پاکستان کے بھی نعرے لگتے تھے، ضیاء کے پتلے بھی جلائے جاتے تھے تہران کی سڑکوں کے اوپر. تو وہ موقع نہیں تھا پاکستان کے لیے انٹروین کرنے کا. اور پورا ظاہر ہے کہ جو قازقستان کا پروسیس ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان کا رول اس لیے نہیں بنتا تھا کیونکہ پورا سیرین سینٹرک تھا، اور پاکستان اس طریقے سے ویسٹ ایشیا یا گلف کی انٹرنل جیو پالیٹکس کے اندر انوالو نہیں ہوا تھا جتنا اب پاکستان اس کے اندر انوالو ہوا. بلکہ یہ تو اتنا انوالو ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے لیبیا تک پہنچ گئی ہے. اور سوڈان کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی عرب سے جو پیسے ملے اس میں باوجود تردید کے کہ پاکستان نے جو ڈیل کی تھی ادھر سوڈان کے اندر، وہ اس کو نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ہے. تو یہ بڑا کریکٹر بڑا میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کا جو پروفائل اب ہے یہی پروفائل جو ہے ایٹیز کے اندر جو ہے وہ الجزائر کا تھا. تو پروفائل تو بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن الجزائر کا جو پورا ڈپلومیٹک فوکس تھا کیا، اور اس کا جو پورا کنسٹرکٹ تھا پاکستان کا بھی وہی. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، ہمارے چیف آف ڈیفنس بھی اس میں لگے ہیں، وزیر اعظم بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور امریکہ شاباشیں بھی دیے جا رہا ہے. اور شاباشیں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اس نے پاکستان پہ بوجھ بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے. تو وہ کیسے اس کو ہینڈل کر سکے گا، دیکھ سکے گا. تو پاکستان کے لیے بھی کچھ اور سبق بھی ہیں جو ہم نے بتایا کہ عمان کا سیکرٹ پروسیس تھا، پاکستان کا نہیں ہو سکتا. الجیریا کے پروسیس کے اندر انہوں نے پوری ٹرمز جو ہیں ڈیفائن کی تھی. تو پاکستان اب اس حیثیت میں نہیں ہے کہ ٹرمز فریم ورکس جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکے. ہاں یہ ہے کہ وہ ایک اس میں زیادہ سے زیادہ نیگوشیٹر کا، ڈاکانے کا کردار اس کا زیادہ ہے، فیسیلیٹیٹر کا رول اس کے اندر زیادہ ہے. اس طریقے سے ثالثی کا کردار ابھی تک نمایاں ہو کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ دونوں فریقوں کی ڈیمانڈ جو ہے، جو جس کا ہم نے ذکر کیا، اور آبجیکٹو وہ پاکستان کے ڈیزائن کہ نہ تو پاکستان اس کو ڈیزائن کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمپیٹیبلٹی کریٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے ہے کیا پھر؟
تو اس میں ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ امریکہ تو 1962 سے کیوبا کرائسس سے لے کے جب وہاں پہ ماسکو کے مزائل کا ایشو تھا اور ماسکو کو ریزالو کرنے پڑے تھے، وہاں سے لے کے اور لیبیا کے WMD بارگین جو 2003-4 میں ہوئی وہاں، اور پوری ایک لمبی کہانی ہے، اور کہ امریکہ نے اسی قسم کی ڈپلومیسی کی جیسی کہ وہ اب ایران سے کر رہا ہے۔ جو پچھلی جو ڈپلومیسیز تھیں ایران کے ساتھ، وہ بے شک الجیر ریکارڈز کے اندر تھی اور عمان کے اندر تھی، اس کی نوعیت ڈفرینٹ تھی۔ آج کا جو کرائسس امریکہ کی جو پالیسی لگ رہی ہے، بے شک وہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر سے متعلق تھی کیوبا کی، لیکن وہ اسی فارمولے کو، اسی ڈپلومیسی کو ابھی ایران کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنے کی، اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر پاکستان کے لیے یہ کہ اوسلو کارڈ سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایک جو کمزور جو ریاست ہے وہ ٹاکس کے لیے تو ماحول دے سکتی ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ بھی کروا سکتی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر سپوائلرز کو کیسے مینیج کرے گی، اور ڈومیسٹک بیک لیش ظاہر ہے کہ پاکستان میں شیعہ پاپولیشن بھی ہے اسے۔ ناروے نے جو اسرائیل اور PLO یاسر عرفات کی اس کے درمیان جو پیس اکارڈ کیا تھا، اوسلو پروسیس جس کو کہتے ہیں، اوسلو اکارڈس کہتے ہیں، 1993 کا سب سے کامیاب تھا، 95-96 کا اتنا افیکٹو نہیں رہا تھا، اور اوسلو نے، ناروے نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس نے اپنے اسی کردار کے اوپر ہی جو ہے وہ صرف رلائے کیا، اسی تک محدود رکھا کہ وہ صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہے، کیونکہ وہ گارنٹر نہیں بن سکتا اور پاکستان بھی نہیں بن سکتا۔ پھر ایک سبق جو ہے وہ ایران سے ہی متعلق ہے۔ ترکیہ اور برازیل نے جو ہے وہ تہران کے ساتھ ڈکلیریشن کیا تھا 5+1 کا 2000 انوائرمنٹ 2010 کے اندر، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کمپرومائزز ایران نے کیے تھے، کیونکہ یہ نان پرالیفریشن ڈسپیوٹ سے متعلق تھا۔ یہ کوئی بہت ہی بڑا ڈکلیریشن نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ اس پروسیس کا حصہ تھا جس سے ایران جو ہے اپنے تصویراتی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اپنی مورل پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ کچھ سبق ہیں ہمارے لیے، اور پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیسے بہتر اور افیکٹو وہ میڈیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے۔ آ جائیں گے، سب بیٹھیں گے، اسلام آباد میں بیٹھک لگے گی، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ بات جو اسلام آباد میں ہوگی یہ محض دوسرا دور ثابت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری دور ثابت ہو، اور آخری دور اگر یہ ہوا تو اس کے اندر کوئی دیر پا ریزولوشن کے چانسز کم ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران جو ہے وہ اپنے معاہدے کر چکے ہوئے ہیں، معاملات کو حل کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ جلدی سے ہو گیا تو امکان یہی ہے کہ یہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ ابھی امن جو ہے کافی دور ہے۔ اگر یہ پروسیس چلتا ہے اور اس پروسیس میں کوئی انیشیل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ بات چیت جاری رہے گی، بے شک وہ اسلام آباد میں ہو، بے شک وہ جنیوا میں ہو، بے شک وہ مسقط میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، اگر یہ لانگ ٹرم جو ٹاکس کا سلسلہ چلتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی دیر پا جو ہے وہ سلوشن اس علاقے کے نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے کمپرومائزز ایران بھی کرے گا، امریکہ بھی کرے گا، لیکن وہ اس کا جو پورا پبلک جو پوسچر ہے وہ اگریسو ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اگر اس کے اگریسو پوسچر کے اندر کمی آئی تو پھر امریکہ کی گھٹتی ہوئی طاقت، جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اس وقت پورا امریکہ فرسٹ کی پالیسی چل رہی ہے، اور گریٹ پاور کمپٹیشن اگرچہ اس کے اندر تبدیلی ہے، اس میں ایک پوری ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، لیکن گریٹ پاور تو امریکہ رہنا چاہے گا، امریکی عوام بھی رہنا چاہیں گے، اس کو سسٹین بھی رکھنا چاہیں گے اپنے اس اسٹیٹس کو۔ تو پاکستان کے لیے موقع ہے، اس کے پاس اس کا جغرافیہ ہے، اس کی نئی جو پالیٹکس ہے، نیا جو اسٹریٹجی اس کے سامنے ہے،
تو پورا آؤٹ سورس امریکہ نے پاکستان کو کیا ویسٹ ایشیا کے اندر ایک رول، اس کو کیسے سسٹین کرتا ہے وہ آنے والوں میں دیکھیں، دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن ایک اپرچونٹی پاکستان کی اکانومی اور اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور جیسے ایک حریص لالچی جو صلح کرواتا ہے دو فریقوں کے اندر، اس کی نظر روٹی پہ ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ دو بلیاں بندر سے کے پاس جو ہیں وہ روٹی کی تقسیم کا فیصلہ کروانے گئی تھیں، تو بندر ہی ہڑپ کر گیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی ذہن رکھنے والے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، لیکن سے ہٹ کے بڑی ایک پریگمیٹک ایک تبدیلی پاکستان کی ریاست کے کردار میں، اس کی جو اسٹریٹجی میں، جیو پالیٹکس میں آ رہی ہے، اور یہ کہ پاکستان کا لیوریج بڑھ سکتا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر۔ اور الجزائر سے جو سیکھنے کی بات ہے کہ جب یہ الجزائر نے کیا تو ایک بڑا مستحکم دور تھا، اگرچہ وہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ تھی، لیکن وہاں پہ آہستہ آہستہ اندرونی اختلافات بڑھنے شروع ہوئے، انسرجنسی شروع ہوئی، وہاں پہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا گیا، وہاں پہ سلویشن فرنٹ کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور وہ انٹرنل کرائسس میں اتنا چلا گیا کہ وہ اپنے اندرونی بوجھ کے تلے دب گیا۔ پاکستان کے سامنے ایک بڑا مستقبل ہے، گلف کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اسے جو نظریے سے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اپنے انٹرنل ڈسپیوٹس، سیاسی کیوس، کرائسس، اس کا حل بھی ضروری ہے۔ اندرونی مضبوطی سے باہر کی مضبوطی آتی ہے، آپ کا مکہ اتنا ہی طاقتور ہوگا جتنا طاقتور آپ کا جسم ہوگا۔ اگر آپ کا جسم پھلا ہوا ہے اور تو لیکن اندر سے کمزور ہے، تو آپ کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، آپ کے دھکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کسی معمولی سے کاغذ کی گتے کی دیوار کو بھی گرا سکے۔ سمجھ کے ہوں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آج ہم نے ایک بڑے اہم نیریٹو پہ بات کی، اگرچہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا، اور جو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ مشکل ہی لگتی ہے، کیونکہ یہ معاملات جو ہے اتنے سادہ نہیں ہیں جیسے ہم عمومی طور کے اوپر اس کو بیان کرتے ہیں اپنی عمومی گفتگو کے اندر، ٹی وی کے اوپر، ویلاگ کے اندر۔ تو ذرا اپنے دماغ پہ زور دیا کیجیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ذرا چیزوں کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے کہ ان کے فیکٹرز کیا ہیں، ڈرائیورز کیا ہیں، اور تقابل کیا جائے کہ پہلے ہوا کیا۔ تو یہی آج کے لیے کہ آپ بھی اپنے دماغ کو کسی کے سپرد نہیں کریں، اپنے دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے استعمال کریں، گروی رکھیں گے تو وہ پھر آپ کی عقل کے ساتھ، آپ کی سمجھ کے ساتھ بڑا کھلواڑ کریں گے۔ کھلواڑ سے بچنے کے لیے دیکھتے رہیے نیریٹوز ود عامر۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو کر لیجئے۔ ملیں گے کل ایک بڑے اہم انٹرویو کے ساتھ، اور آج ہم نے ذرا ڈپلومیسی کے کانٹیکٹ میں دیکھا، کل اس پورے قضیے کو ہم دیکھیں گے۔ ایک پولیٹیکل اکانومی نام کی بھی چڑیا ہوتی ہے جو بڑی چیزیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ ہوتی کیا ہے، کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بڑے اہم ماہر، بات کریں گے کل تک کے لیے خدا۔